सकते हो? जरा गिनो। अल्लाह सारे पत्तों को जानता है, एक एक पत्ते का उसे इल्म है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है कि दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता ऐसा नहीं जिसको अल्लाह ताला ना जानते हो। फिर बच्चे को ऐसे मौके पे बताया जाए, दिल में आने वाली कोई बात ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला के इल्म में ना, और बच्चे के सामने रखा जाए, देखो मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे, आपको नहीं पता मैं क्या सोच, लेकिन अल्लाह को पता है, अल्लाह ताला को पता है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखते हैं। फिर हजरत लुकमान के हवाले से बात बताई जा सकती है कि एक राई के दाने के बराबर भी कोई जर्रा है ना आसमानों में या जमीन में या किसी चट्टान के नीचे, अल्लाह उस जर्रे को जानता है। और अपने बच्चे को अगर बताएं, बच्चे के लेवल पे जाके, बच्चा छोटा है या बड़ा, बड़े को और तरीके से समझाया जा सकता है। अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे से कहा जा सकता है, ये देखो रोशनी की एक किरण आ रही है, इसमें कितने जर्रे हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हम इन्हें गिन नहीं सकते, लेकिन इनमें से अगर एक छोटा सा जर्रा कहीं गुम जाए हमें तो पता नहीं चलेगा, अल्लाह ताला उसे गुमने नहीं देते, क्योंकि अल्लाह को इल्म। फिर बच्चे को कहें कि आप मिसालें दो, अल्लाह ताला और किस किस चीज को जानते हैं, बच्चे खुद मिसालें देने लगते हैं कि अल्लाह ताला फलां चीज भी जानते हैं, फलां भी जानते हैं, फलां भी जानते हैं। इस तरह से अलीम होने का जो तसव्वुर है पुख्ता होगा, और बार बार इस बात का एहसास दिलाना चाहिए, बार बार इन चीजों को जिक्र करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से किरदार की तामीर होती। जितना अल्लाह की अजमत का एहसास बच्चे के अंदर पुख्ता करेंगी, उतना ज्यादा बच्चे का किरदार अच्छा होगा, क्योंकि उसका रिश्ता आपने जोड़ दिया, उसका रिश्ता अपने रब से जोड़ दिया। फिर रसूलुल्लाह के वाकयात सुनाएंगे तो उसकी वजह से रसूलुल्लाह के साथ रिश्ता जुड़ेगा। फिर तारीख की आम शख्सियात के साथ जोड़ेंगी तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर जज्बा पैदा होगा, मॉरली कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये मॉरल इमोशंस कहलाते हैं। इसकी वजह से बच्चे अपने आप को एक और फेज में ले जाते हैं। देखें, बच्चे जब कोई चीज देखते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने बच्चों को देखा, आजकल चूंकि बच्चों के कार्टून्स ऐसे होते हैं जैसे बिगड़ी हुई शक्लें और बहुत बिगड़े बिगड़े काम, तो आप बच्चों को कभी देखिए वैसे मास्क लगाएंगे, बच्चों के सामने ऐसा बिहेव करने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ और ना हो तो अपना मुंह बिगाड़ बिगाड़ के बातें करने की कोशिश करेंगे, और बच्चे कॉपी करते हैं। देखिए, आपके ऊपर एक रश किया हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, पूरे तरीके से आपके बच्चे हर वक्त कार्टून देख, हर वक्त उनका जहन प्रिपेयर हो रहा है। तो आप जब तक उनके सामने ऑल्टरनेट मॉडल्स नहीं रखेंगे और मुसलसल उसके लिए काम नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक बच्चे की तरबियत अच्छे खुतूत पर कैसे हो सकती है। इस वजह से ये चीजें उसे सिखानी जरूरी है। फिर इसी तरह से आदाब के हवाले से ये बात जहन में रखिए कि आपने जहां बैठना है कोई ना कोई अदब तो सिखाना है, लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी से। मिसाल के तौर पर आप खाने के आदाब सिखाना चाहती हैं, तो आप एक तरीका यह है कि आप बच्चे से कहें कि बेटा सीधे हाथ से खाना है, अपने आगे से खाना है, और इसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है। अगर इसकी बजाय आप बच्चे से कहें कि अच्छा, यानी खाने की टेबल पे बैठे हुए, कि रसूलुल्लाह भी एक दिन खाना खा रहे थे तो एक बच्चा था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो अपनी प्लेट के बीच बीच में हाथ घुमाता था, तो आपने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। आप अगर ऐसे मौके पर किसी बच्चे का हाथ पकड़ लें तो ये गोया उस माहौल में जाने की बात हो जाएगी कि इस तरह से अल्लाह के रसूल ने हाथ पकड़ा था। आपने फरमाया था, कुल बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, अपने दाएं से खाओ और अपने आगे से खाओ। अगर इस वाक्य के साथ रखेंगे, वाकयात के साथ आदाब अंदर रासिख हो जाते हैं, और जो अहादीस आदाब के बारे में मिलती हैं वो वाकयात के साथ मिलती हैं, और इसी तरह से बच्चों के अंदर तब्दीली आती। अब आपने एक बात पकड़ी है ना, अब इस बात को हर रोज दोहराएं, हर रोज दोहराएं। कुल बिस्मिल्लाह, कुल भी यमीनिक, यानी दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने आगे से खाओ। अब फिर अगले दिन, अच्छा रसूलुल्लाह ने उस बच्चे से क्या कहा था, क्या क्या काम करने, अब वो बच्चा खुद कहेगा, एक बार, दो बार। अब माँ जब सिखा रही है तो किसी शख्सियत के तवस्सुस से, उसकी वजह से बच्चा जो है वो खुद इन्वॉल्व हो गया, और बच्चे के साथ साथ माँ और बच्चे की बातचीत के साथ साथ जो बड़े अफराद टेबल पे या दस्तरखान पे बैठे हैं वो खुद ब खुद सीखते चले जाते हैं, और एक पूरा माहौल बनता है। इसी तरह से जैसे सोने के आदाब सिखाने हैं, तो सोने के आदाब सिखाने के लिए आप हदीस सुनाने से पहले आप, जैसे स्टोरी टाइम है,
آپ بچے کو کچھ نہ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، بچہ سونے کے لیے لیٹا ہے تو آپ اسے کہیں یہ دیکھو یہ ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھو جیسے رسول اللہ رکھتے تھے، کہ رسول اللہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے پھر سوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے پھر یوں سوتے تھے، یعنی رسول اللہ کے سونے کا نقشہ باندھتے۔ پھر آپ جب اس طرح سے نقشہ باندھیں گے، پھر ہر روز ان باتوں کو دہرائیں گے، وہ باتیں زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے جیسے پینے کے آداب ہیں، پینے کے آداب سکھانے بہت مشکل ہے، کیونکہ بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسکول جانے کی وجہ سے بچہ ہمیشہ کھڑے ہو کے کھانا پینا سیکھ کے آتا ہے اور بھاگتے دوڑتے کھانا پینا سیکھ کے آتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور یہ کہ بچے کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ صرف آپ ہی نہیں، تاریخ میں یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم نے اس میدان میں آگے نکلنا، اور اس کا اجر کیا ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کا اور اللہ کی ناراضگی کا، یہ چیزیں احساس دلائیں گی تو انشاءاللہ تعالی بچوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اچھی ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے فرائض کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ ماں کا رول ایک خاندان میں، ایک معاشرے میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ کسی بھی معاشرے کا بنیادی یونٹ گھر ہے۔ جیسے اب دیکھتے ہیں کہ جسم کا بنیادی یونٹ سیل ہے، اگر سیل خراب ہو جائے تو کینسر ہو جاتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا، اور گھر خراب ہو جائے تو پورا معاشرہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھروں کو سنوارنے والی اگر ماں ہے تو گھروں کو برباد کر دینے والی بھی ماں ہے۔ وہ کون ہے جو اپنے بچوں کو اپنے رب کی محبت سکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو ان کے آداب اور اخلاق سنوارتا ہے؟ انسانوں کی مثال جانوروں سے مختلف ہے۔ انسان پولٹری فارم میں پرورش نہیں پاتے، پروان نہیں چڑھتے۔ ہر انسان کی علیحدہ شخصیت ہے، اور اگر دنیا کے ہیروز کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے ماؤں ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک جو کچھ ہے وہ وہی ہے جیسا اسے اس کی ماں نے بنانے کی کوشش کی۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو سلیم الفطرت پیدا کیا، لیکن کتنی سچی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور یہ ماں ہے جو یا تو رب کی محبت سکھا دیتی ہے یا رب سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ آج کی یہ نشست اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہم مثالی ماؤں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو خاص مقام تک پہنچایا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ امت کی ماؤں نے کیا کردار ادا کیا امت کے افراد کی تعمیر کے لیے، ان کی شخصیات کو بہتر بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے امام اوزاعی کی والدہ کا۔ شیخ الاسلام امام اوزاعی کا نام عبد الرحمن بن عمرو بن محمد اوزاعی ہے۔ ان کا فقہی مسلک 3 صدی تک جاری رہا۔ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کا کردار کتنا بڑا ہے، تقریباً 80,000 مسائل کے انہوں نے زبانی جوابات دیے، اور یہ عالم ربانی تھے۔ وہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا؟ یہ ان کی والدہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔
خود یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی پرورش کی اور انہیں شیخ الاسلام کے مرتبے تک پہنچا دیا۔ ان کے حالات میں دیکھنا چاہیں تو یہ بال وقت میں پیدا ہوئے، اپنی ماں کی گود میں یتیمی میں پرورش پائی اور ماں نے انہیں ادب سکھایا، ایسا ادب جو سلطان بھی اپنی اولاد کو سکھانے سے عاجز ہے۔ پھر اب دیکھیے، جیسے والدہ امام اوزاعی کو دیکھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ ہوئی تو صلیبی ماؤں نے جو نعرے اپنے بچوں کے لیے لکھے کہ تم اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے ہو، تم برے لوگوں کے دین سے لڑنے کے لیے جاؤ گے۔ وہ ماں تھی جس نے مسلمانوں کی نفرت ان کے دل میں پیدا کی تھی، اور دوسری جانب مجاہدوں کے اندر بھی جذبہ جہاد پیدا کرنے والی مائیں ہی تھیں۔ اور میں ایسی ماؤں کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جیسے عظیم شاعرہ خنسا بنت عمر تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو میدان جنگ میں تیار کیا تھا کہ وہ جائیں گے اور دشمن سے ایسے بھڑ جائیں گے، میدان جنگ میں ایسے کود جائیں گے جس کی وجہ سے اسلام کا علم بلند ہوگا اور رب کی بات بڑی ہو جائے گی۔ خنسا بنو سلیم قبیلے کی شاعرہ تھی، ان کے 4 بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا تھا، تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہو، تم نے کسی جبر کے بغیر ہجرت کی ہے، تمہیں خوب یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ قتال میں کتنا زبردست اجر لکھا ہے۔ اب ان کے الفاظ پر غور کیجئے، ماں اپنے بچے سے کہتی، خوب جان لو باقی رہنے والا گھر فانی گھر سے اچھا ہے، اور رب کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ڈٹے رہو، جہاد کے لیے مستعد رہو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے۔ بزدل مائیں اپنے بچوں کو زمانے کے سرد و گرم سے بھی بچا کے رکھتی ہیں، اتنا زیادہ کمفرٹ دیتی ہیں، ایسے ماحول میں انہیں رکھتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور یہ شاعرہ، لطیف جذبات رکھنے والی شاعرہ، جس نے اپنے بھائی کی وفات پر 20 سال آنسو بہائے تھے، قصیدے لکھے تھے، اور اپنے آنسو خشک نہیں ہونے دیتی تھی، اور ان کی شاعری عرب میں اس کا سکہ جمع ہوا تھا۔ اور یہی شاعرہ ہے جس کے ایک طرف لطیف جذبات کو دیکھیے اور دوسری طرف اپنے بیٹوں کے ساتھ معاملہ دیکھیے، یہ ایمان اور یقین کی قوت ہے۔ کہتی ہیں، جب تم صبح کے وقت اللہ کی مشیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جاؤ تو انعامات ربانی کو سامنے رکھو۔ یہ ہے تربیت کہ آپ کی سوچ کیا ہوگی۔ ایک ماں اپنے بچے کو ٹرینڈ کرتی ہے، کس فکر کے ساتھ اس نے اٹھنا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اللہ نے کس کس چیز کو سلامت رکھا۔ اللہ نے فکر سلامت رکھی، اللہ نے جسم کی سلامتی عطا کی، اور اللہ ہی نے ہدایت عطا کی۔ تو ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تم انعامات ربانی کو سامنے رکھو، دشمن کے خلاف اپنے اللہ سے امید رکھو، دشمن کی طرف بڑھو۔ جب تم دیکھو کہ لڑائی زوروں پر ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں اور مختلف اطراف سے ہمارے مجاہدوں پر گر رہے ہیں، تو تم فوراً جنگ کے شعلوں میں کود پڑو۔ آج ایک ماں کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیا وہ اپنے بچے کو ایسا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتی کہ وہ بچے مصائب میں جنگ کے شعلوں میں کود پڑے۔ آج کی ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، بیٹا اپنے کام سے کام رکھنا، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ بیٹا یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے، یہ پرسنل افیئر ہے،
لوگوں کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. نہ ماں خود امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے، نہ اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر لگائے، نہ انہیں یہ سکھائے کہ آپ نے حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو بچے کے اندر کیسے جذبات پروان چڑھیں گے، وہ بچہ کیسی شخصیت کا حامل ہوگا. آپ اس ماں کے کردار کو دیکھیے. میں بار بار اسی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اصل بات تو اس ماں کی ہے جس نے ایسے کردار کی شخصیات کو پروان چڑھایا. جو ماں اپنے بچے سے کہتی ہے جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو تم اس میں کود پڑنا، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا، اپنی پرواہ نہیں کرنی. جب پورا لشکر دشمن سے ٹکرا چکا ہو تم تلواریں سونت کر گھمسان کی جنگ میں گھس جاؤ. ایک بچہ جو ایسی ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، جو ایسی بے مثال ماں کا بیٹا ہے، ماں اسے بہادری کے لیے تیار کرتی ہے. یہ بہادری جو بیٹا دکھاتا ہے دراصل اس ماں کی بہادری. وہ اپنے بیٹوں سے کہتی ہے اس طرح تم دنیا میں غنیمت اور عزت اور آخرت کی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں بہت بلند درجہ پاؤ گے. تو ماں نے اس کی سوچ کا رخ بدلا کہ دیکھو تمہیں وہ وقار کیسے مل سکتا ہے، آخرت کی زندگی میں بلند درجہ کیسے مل سکتا. حضرت خنسہ کے بیٹے اپنی ماں کی نصیحت کے بعد عزم صمیم لے کر رخصت ہوئے اور الصبح اپنے مورچوں تک جا پہنچے. یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ اور الاستیاب اور سیرت عمر کی روایت ہے. سیرت عمر میں یہ والیوم 2 پیج 306 پر ہے. ماں کا کردار بیٹے کی شخصیت میں جھلکتا ہے. آج بچے جو کچھ بھی ہیں وہ بچے نہیں ہیں، پیچھے ماں باپ ہیں، پیچھے ان کے والدین. ایک اور خاتون نے اپنے بیٹوں کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے کہا تھا، یہ نخ قبیلے کی ایک خاتون تھیں، 4 بیٹوں کو جنگ کی ترغیب دی. سوچئے ماں کے لیے تو ایک ایک بچہ قیمتی ہوتا ہے. ماں کی وہ کون سی سوچ ہے جو بیٹے کی قربانی دینا چاہتی ہے، جو ہر صورت دشمن کا قلع کما کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو سینہ سپر کر دیتی ہے اور انہیں اس مقصد کے لیے تیار کرتی ہے. وہ اپنے صاحبزادوں سے کہنے لگی تم مسلمان ہوئے، پھر تم نے اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کی. میں سمجھتی ہوں ماں تربیت کرنا چاہتی ہوں تو اسے پہلے ان 2 چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے. آیا واقعی ہمارا بچہ مسلمان ہے؟ آج کا بچہ مسلمان ہے؟ ایک ماں اسے اسلام کی تعلیم دیتی ہے. دیکھیے پہلی بات علم ہے. جو بچہ یہ نہیں جانتا مسلمان کون ہوتا ہے، اسلام کا کیا مطلب ہے، اسلام کے کیا تقاضے ہیں، جو بچہ اپنے رب کی معرفت نہیں رکھتا، جو اپنے رسول کی معرفت نہیں رکھتا، جو اپنے دین کی معرفت نہیں رکھتا، اس سے استقامت کی کیسے توقع کی جا سکتی؟ پہلی بات علم ہے، پہلی بات اس کو اپنانا ہے، پہلی بات اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے، خود اختیار کرنا. پھر دوسری بات ہے استقامت. پھر ماں نے کہا پھر تم یثرب کی طرف ہجرت کر گئے. اور یہ کتنی بڑی بات. ہجرت کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنی مٹی کو چھوڑ دینا، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنا مال، اپنا گھر، اپنے رشتے، اپنے تعلقات، اپنا سب کچھ، اپنی یادیں، ہر ایک چیز قربان کر دینا. جس نے اپنی زندگی میں ہجرت کا مفہوم نہیں سمجھا، ہجرت کے بارے میں نہیں سوچا، اسے کیا خبر کہ کوئی ہجرت کرتا ہے تو اسے کیسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے رب کی بشارتیں انسان کا دل مطمئن کر دیتی ہیں کہ جو کوئی ہجرت کرے گا وہ زمین میں اپنے لیے بہت کشادگی پائے گا. کشادگی کی بات تو اسے نصیب ہوگی جو ہجرت کرنا چاہے گا. اور ہجرت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا.
ہر ایک چیز چھوڑ کر جدا ہو جانا. تو جو شخص اللہ کی خاطر برائی نہیں چھوڑ سکتا، جو شخص اللہ کے روکے سے نہیں رک سکتا، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنا ملک چھوڑ دے، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دے؟ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے اللہ کے وعدوں پر جو ہجرتیں کرواتا ہے. یہ یقین آج ایک طرح کا کل دوسری طرح کا نہیں ہوتا. جب بنیادی چیزوں پر انسان کو یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یقین بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. لیکن یہ ماں ہے جو اپنے بچے کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے کوشش کرتی، اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے وہ خود اس کے لیے آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ انہی بچوں کو آگے اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہے. تو اس ماں نے اپنے بچوں سے کہا تم مسلمان ہوئے، پھر تم نے استقامت اختیار کی، پھر تم یثرب کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن ہجرت کی کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ تمہیں اپنے علاقوں سے قحط سالی کی وجہ سے نکلنا پڑا ہو. یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تم اپنی معاش کے ہاتھوں مجبور ہوئے، اصل مسئلہ تمہارا دین تھا. تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، تم اپنے دین کو بچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے. پھر تم اپنی بوڑھی ماں کو لے کر اہل فارس کے مقابلے پر آئے ہو، یعنی آج تم میدان جنگ میں آئے ہو، اپنی ماں کے ساتھ آئے ہو. تو یہ سب کچھ تمہارے یقین کی وجہ سے، تمہاری استقامت کی وجہ سے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کیوں ریئلائز کرواتی ہے؟ اس غذا کی ہمیشہ انسان کو ضرورت ہوتی، ہر سٹیپ پہ ضرورت ہوتی. آخر کیوں؟ آخر یہ کام کیوں؟ کیونکہ سالڈ ریزن انسان کو مل جاتی ہے تو انسان کے لیے جان نچھاور کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا. اور جتنی بھی پختہ باتیں ہوں آہستہ آہستہ مدھم پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے تذکیر کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. حق وہی ہے جو ازل سے ہے، لیکن اس حق کے لیے مسلسل یاد دہانی پختگی کا کام دیتی ہے. پھر اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم تم ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے ہو، میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی، نہ تمہارے ننیال کو رسوا کیا. جلدی کرو، دشمن سے ٹکرانے والے اولین دستے میں شامل ہو جاؤ. اپنے حریف، اپنے دشمن پر کاری وار کرو، زیادہ سے زیادہ اسے نقصان پہنچا کر جلدی واپس آؤ. ماں کی یہ تاکید سن کر چاروں بیٹے آنن فانن بھاگے. اب دیکھیے بجلی کس نے بھری تھی؟ کرنٹ کی ضرورت تو ہر ایک کو ہوتی ہے. کیا آپ عام دنیا میں نہیں دیکھتے ہیں کہ جب پیچھے سے بجلی کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، تو آگے نہ بلب جلتے ہیں، نہ پنکھے چلتے ہیں، نہ ہی کوئی اور انتظامات جو بجلی کے توسط سے ہوتے ہیں وہ ہونے ممکن ہوتے ہیں. اسی طرح سے زندگی میں بھی انسان کو کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ کا موبائل چارجنگ چاہتا ہے، جیسے آپ کا لیپ ٹاپ چارجنگ چاہتا ہے، جیسے آپ کا بدن چارجنگ چاہتا ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی شعور کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس غذا کے لیے تذکیر ضروری ہے. اور اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے انبیاء کو بھیجا اور اسی وجہ سے صالحین کے ذمہ لگایا کہ وہ تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنے میں آسانی ہو. تو بیٹے آنن فانن بھاگے، ایسے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. انہوں نے دشمن کا بڑی دلیری سے مقابلہ کیا. ادھر ماں نے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا دیے، دعا کی اے اللہ میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا. اس کے بعد اس کے بیٹے جلد واپس آ گئے. انہوں نے دشمن کے خوب دانت کھٹے کیے، مگر خود ان کو کوئی زخم نہیں آیا. یہ روایت تاریخ طبری کی ہے، والیوم 4 ہے، پیج 366. ماں کی ایک بات، ایک فقرہ نسلوں تک پیچھا کرتا. ماں کی بات پر کس طرح سے پوری زندگیاں
لوگ عمل کرتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ ضیاء الحق کو ماسکو میں چند نوجوان ملے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ جو منگولوں سے ٹکر لے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو رومیوں سے ٹکر لے وہ ہمارا دوست ہے۔ تو اس نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ جذبہ اور یہ جو انتقام کی آگ ہے کس نے بھری تھی؟ وہ کون ہے جس نے تمہاری نسلوں کو اس راستے پر لگا دیا؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہماری دادیوں نے، یعنی والدہ اور والدہ سے پہلے دادیوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ اس وصیت کو زندہ رکھنا کہ ان روسیوں سے انتقام لینا اور رومیوں کو سخت انتقام سے پکڑ لینا۔ بات تو اتنی تھی، انتقام لینا ہے، لیکن پوری کی پوری نسلیں اس مشن پر لگ گئیں۔ تو ماں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، خاندان میں بھی، معاشرے میں بھی، قوموں میں بھی۔ قوموں کی اٹھان میں، قوموں کی ترقی میں، قوموں کے سر اٹھا کے چلنے میں ماں کا کردار ہے۔ آج اگر ہم بحثیت قوم کے مغلوب ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اسلحے کی کمی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ ہمارے پاس خطہ زمین نہیں، اس لیے بھی نہیں کہ ہمارے پاس افرادی قوت کی کمی، اس لیے بھی نہیں کہ ٹیکنالوجی سے ہم ناواقف ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کی قوموں میں مغلوب ہیں تو اس وجہ سے کہ ہماری ماں مغلوب ہے، ماں کا ذہن کیپچرڈ ہے، ماں وہ کردار ادا نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب اور نظریات کو زندہ رکھنے میں عورت کا بڑا کردار ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، جب دین عام ہو تو عورت کا کیا کردار ہوتا ہے، اور جب دین کو دبا دیا گیا ہو، جب سختی ہو، تب عورت کا کیا کردار ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ماں کا کردار، یہ کردار تو ہر دو صورت میں رہے گا۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے علم حاصل کرنا، علم دینا، علم کا اہتمام کرنا، کیونکہ اس علم کے بغیر نسلوں کی تربیت ہونی ممکن ہی نہیں ہے۔ ماں بچے کے ذہن میں راسخ کرتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، ماں انہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کا کیا حق ہے، یہ کتاب آپ کی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں اپنے مولا کو کیا جواب دینا۔ آج اگر ہماری نسلوں کے ہاتھوں میں، آج اگر ان کے دلوں میں یہ کتاب نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں کے دل میں اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہماری ماں کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ جب ماں بدل جاتی ہے، ماں کا نظریہ بدل جاتا ہے تو پورا جہان بدل جاتا ہے۔ تبدیلی ماں سے آئے گی، کل بھی ماں سے آئی تھی، آج بھی ماں کے توسط سے تبدیلی آئے گی۔ پھر اب دیکھیے مثالی ماؤں کو، کیا وہ دور تھا، سینٹرل ایشین سٹیٹس میں سے ایک سٹیٹ میں ایک ماں رہتی تھی جس نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی، بچپن سے ہی علم کا شوق دلایا۔ پھر ان کے یہاں 194 ہجری میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کے اندر شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے ماں نے مسلسل کوشش کی۔ بچہ 11-12 برس کی عمر کو پہنچا تو اس نے پہلی بار حدیث سنی۔ یہ 205 ہجری کی بات ہے، اور بالکل بچپن میں ہی عبداللہ ابن مبارک کی کتابیں زبانی یاد کر لیں۔ اپنے شہر کے محدثین محمد بن سلام، محمد بن عبداللہ، محمد بن یوسف بیکندی، ان سے احادیث بیان کی، 70,000 احادیث یاد کر لیں۔ اب بچے کی عمر دیکھیے اور بچے کے یاد کرنے کی رغبت دیکھیے۔ سلیم بن مجاہد کا بیان ہے کہ ایک دن میں محمد بن سلام کی مجلس میں ذرا دیر سے پہنچا تو انہوں نے کہا اگر پہلے آ جاتے تو ایک بچے کو دیکھتے۔ یہ ماں کا شاہکار تھا، ماں کی محنت تھی۔
ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثیں زبانی یاد کر چکا. اس کے بعد میں اس بچے سے ملا اور اس سے پوچھا تم کیا کہتے ہو مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بلکہ اس سے زیادہ. یہ